अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 17 सूरतुल हज उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 25 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 26 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन व तहिर बैतिया लित्वाइफीन वल क़ाइमीन वर्रुक्काइ सुजूद। तर्जमा है, और याद करो जब हमने इब्राहीम को इस घर का सही मुकाम बता दिया और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए खूब साफ़ सुथरा रखो। गुज़िश्ता रुकू के बिल्कुल इख्तिताम पे आखिरी आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया काबा को रिकंस्ट्रक्ट करने का। उसके बाद आप अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल को साथ लेते हैं और काबा को रिकंस्ट्रक्शन उसकी करना शुरू हो जाते हैं। अब इस रुकू में इब्तिदा में ही इस चीज़ का ज़िक्र है कि जब हमने इब्राहीम को, यहाँ पर ज़िक्र है ना कि वह इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति, यानी हमने वाज़े तौर पर बता दी इब्राहीम को घर की जगह। घर से बैति तो मुराद क्या है? खाना काबा, ठीक है। और वाज़े तौर पर बता देना बव्वअना से क्या मुराद है यहाँ पर? दैट मीन्स के जिस तरह से हमने शुरू में पढ़ा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफ़ान के वक्त काबा के उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, उस वक्त काबा की बुनियाद डली, फिर हर दौर में काबा किसी न किसी फ़ॉर्म में मौजूद रहा। फिर जब हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ मकान को रिकंस्ट्रक्ट करने का, तो आपने एग्जैक्ट जगह पूछी रब्बुल आलमीन से, वो रकबा वो एरिया पूछा, अल्लाह ने हुक्म दिया उसको, जो जगह है जिस जगह पर आज खाना काबा है उसको हाईलाइट किया और हुक्म दिया कि यहाँ पर काबा तमीर करो। और याद रहे ये खाना काबा की जो मुकम्मल सीरीज़ हैं, 3 लेक्चर्स हैं, उसमें हिस्ट्री ऑफ होली काबा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि आज जो खाना काबा मौजूद है इस शक्ल में मौजूद नहीं था पहले। वो जो हतीम है, हतीम का एरिया है, वो भी पहले खाना काबा में दाखिल था, ठीक है। तो ये वाली जो खाना काबा की जो कंस्ट्रक्शन है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पर आपने लास्ट टाइम जो पिछले हर दौर में जहाँ पर काबा मौजूद था अल्लाह के हुक्म से उनको बताया गया, आपने इसी जगह पर काबा को कंस्ट्रक्ट किया और वो जो हतीम है वो भी इस एरिया में दाखिल थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह तुश्रिक बी शैआ, तो यहाँ से अलैहिस्सलाम ये मुराद बिल्कुल ना लिए जाएँ। तर्जुमा ज़ाहिरी तौर पर देख के यूँ लग रहा है कि हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो तामीर काबा के साथ एक हुक्म ये दिया गया कि यहाँ शिर्क करने की कतअन मुमानत कर दी जाए। ये घर सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए बनाया जा रहा है, लिहाजा यहाँ किसी को अपने झूठे खुदा की परस्तिश करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती, ठीक है। और फिर ये भी इरशाद फरमाया गया कि ये मेरा घर क्योंकि मेरे अनवार की तजल्ली गाह है, इसलिए उसको साफ़ भी रखो। किसके लिए? लित्वाइफीन वल क़ाइमीन वर्रुक्काइ सुजूद, जो यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं, जो रुकू सुजूद करने आते हैं, जो तवाफ़ करने आते हैं, जो क़याम करने वाले हैं, उनके लिए मेरे इस घर को साफ़ और सुथरा रखो। यानी कि ज़ाहिरी सफाई का भी मुकम्मल और पूरा इंतज़ाम रखा जाए और इस घर की रखवाली करने वाले अपने बातिन की सफाई का भी ख्याल रखें, और वो जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी बातिन की पाकीज़गी का ख्याल रखने के साथ साथ इस मस्जिद हराम की पाकीज़गी का ख्याल करते हुए ना यहाँ पर किसी भी किस्म का गंद डालें। और जिस तरह रैपर्स फेंकना होता है ना, हमारे यहाँ मस्जिदों में भी होता है, चटाइयाँ हैं तो वो चटाइयों को ख़राब करते हैं बच्चे। और मैं एक दौर तक मुंसलिक रही हूँ मसाजिद से, क्योंकि मेरा दरस बिल्कुल मस्जिद के साथ था, तो अक्सर वहाँ पर हम जब
چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر وہاں پر چلے جانا اور وہاں سے جا کے وہ چیزیں وغیرہ اٹھا کے آنی مسجد سے، اور کیپس جو ہے وہ بچے اکثر اوقات جو ایک ٹوکری ہوتی ہے نا مسجدوں میں، اس میں کیپس پڑی ہوتی ہیں، اس میں نہیں پڑی ہوتی تھی، گری ہوتی تھی، تو اکثر ہم نے کسی کام سے جانا نا اندر ہی اندر سے، تو بڑے شوق سے ہم مسجد کے اس ایریا میں جاتے تھے کہ جہاں پر نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں، اور بڑا اس چیز کو اپنے لیے آنر سمجھتے تھے کہ ہم کہیں کوئی چیز دیکھیں تو ہم اس کو اٹھا کے صاف کریں، کیونکہ شروع ہی سے یہ چیز سکھا دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسجد حرام کی صفائی کا حکم دیا، تو مراد یہاں پر تمام مسجدیں، یعنی ہر قسم جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اس سے تمام قسم کی ہر قسم کی اس کو پلیدگی سے، گندگی سے اس کو پاک رکھا جائے، آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سکھائی جائے جو آپ اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک اور پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ مدارس اس میں داخل ہیں، تو مدارس بھی داخل ہیں۔ مسجد کہتے کسے؟ دیکھیں یہاں مسجد حرام کا ذکر ہے جہاں پر کیا ہو رہی؟ عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، طواف ہو رہا ہے اور قیام ہو رہا ہے، رکوع و سجود ہو رہے ہیں۔ اب جو ہماری مسجد ہے وہاں طواف نہیں ہوتا، باقی قیام بھی ہوتا ہے، رکوع و سجود بھی ہوتے ہیں، اور مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی، قرآن کھلتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو، بلکہ اگر آپ کسی مدرسے سے لنکڈ نہیں بھی ہیں تو وہاں ضرور جائیں ہفتے میں ایک دفعہ، اور وہاں جا کے وزٹ کریں اور وہاں کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں، وہاں کی کنسٹرکشن میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسجد کی صفائی کا حکم دیا نا، تو اپنے لیے نہیں ذکر کیا، حکم ہوا کہ اس کو صاف رکھو، کن کے لیے؟ للطائفین۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی ہمیں اپنے لیے ہی اس گھر کو صاف رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی کے ساتھ آئیں اور اپنے قلوب اور اپنے دلوں کو منور کریں رب العالمین کی یاد سے، کیونکہ گندگی شیطان کا گھر ہے اور پاکیزگی مومن کے لیے نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حکم ملا کہ ابراہیم اعلان کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، خدا کے بندو آؤ اور حج کرو اور فریضہ حج ادا کرو۔ تو ابراہیم نے پہلا سوال کیا کیا؟ عرض کی کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، تم آواز لگاؤ، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم نے بھی جب گھر کو تعمیر کیا، رب نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، تو ابراہیم کے لیے یہ پوسیبل نہ تھا کہ اس وقت موجود وہاں تو بیابان تھا، صحرا تھا، کس نے سننی تھی آواز؟ لیکن رب فرماتا ہے تم آواز لگاؤ، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو بیٹے آپ اپنا کام کرتی رہیں، اللہ جس کو چاہے گا، جس طرح چاہے گا وہ ضرور سنے گا۔ لہٰذا الحمدللہ نیت وہی ہے ابھی بھی، اور ہم اللہ کی راہ میں کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ اور اس معاملے سے میں یہ بھی آپ کو سمجھانا میرا مقصود ہے کہ ہم کسی بھی لیول پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اپنے اہل محلہ کو ہمیشہ 100 کی گنتی کے بعد سے سٹارٹ لینے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ 100 تک جانے کے لیے بھی 0 سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے، تو کم سے زیادہ کی طرف جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی محنت ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پر جو ہے نا من کل فج عمیق، یہاں جو ہر اونٹنی دور کی راہ سے آتی، اس وقت سفر ہوتا تھا تو وہ اونٹوں پہ، اونٹنیوں پہ ہوتا تھا اور پیدل ہوا کرتا تھا، تو یہاں پر اس عرف میں یہاں بات کی گئی کہ وہ تمام لوگ آئیں گے، حج کرنے آئیں گے جس کو رب العالمین کی طرف سے اذن ملا، خواہ وہ پیدل آئیں، خواہ وہ اپنی اونٹنیوں پہ آئیں۔ اور فج عمیق سے مراد عمیق جو ہے نا وہ بیسیکلی گہرے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بعید کے معنی میں آئے گا، دور کے معنی میں، یعنی وہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو کہ دور کے راستوں سے ان کو لیتی ہوئی آتی ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ حج کے لیے تو آئیں، رب العالمین نے حکم دے دیا حج کریں۔ اب حج کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں؟ حج ہم کیوں کریں؟ ہمیں حج کا دنیاوی یا دینی نفع کیا حاصل ہوگا؟ رب نے اس کا ذکر فرمایا لیشہدوا منافع، ینفع لہم نہیں کہا کہ اس کے لیے نفع ہے، منافع جمع کہا گیا، بہت سے فائدے، اور پھر یہ نہیں کہا دنیاوی فائدے،
نہ صرف یہ کہا کہ صرف اخروی فائدے، بلکہ حج کے فائدے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ہیں اور دینی اعتبار سے بھی بہت، کس طرح سے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کے فوائد کی روحانی برکتوں کا ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، اور صفائی کا، روحانی صفائی کا بھی یہاں برکتیں سمیٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حج کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جو یہاں آئیں گے وہ دینی اور روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال کر کے واپس بھیجے جائیں گے۔ دینی برکت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں ہم حج کی برکت دیکھتے ہیں دینی اعتبار سے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اسی اثناء میں فحش کلامی اور برائی سے بچا رہا، تو جب وہ لوٹے گا تو گناہوں سے اس طرح سے پاک ہوگا جس طرح اس دن پاک تھا جب اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیاوی اعتبار سے کیا فائدے؟ دینی اعتبار سے بہت زیادہ احادیث مل جاتی ہیں، وقت کی قلت کے باعث یہاں پر ایک ڈسکس کی جا رہی کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جس طرح حق ہے حج کرنے کا، جس نے ویسا کیا تو پھر وہ گویا یوں پاک اور صاف ہے، گزشتہ زندگی کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گو کہ ابھی وہ پاک ہو، ابھی وہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے کیا فائدے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، خوب نفع حاصل کرتے ہیں، دور دراز ملکوں سے آنے والے لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں اور ان کے کام آتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تجارت بھی ہے اور دنیا اور آخرت کا ہر وہ کام ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حج ایک ایسی عالمگیری عبادت ہے کہ اس پہ اگر اس کے پرسپیکٹیوز پہ غور کیا جائے نا تو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور، یہاں تک کہ خاص کر میں حضرت عمر فاروق کے دور کی بات کروں گی کہ جب ہر ملک سے ان کے جو ہیڈز ہیں، جو کہ گورنرز ہیں، وہ مقرر کردہ، وہ ہر ملک سے جب حج کے لیے آتے تو حضرت عمر ان کی ملاقات کا خاص اہتمام کرتے، ان سے ملتے اور پھر پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان پر بحث کی جاتی، غور و فکر کیا جاتا، اور ان امور میں جہاں پر مسلمان پریشانی اور بدحالی کا شکار ہے ان کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں، خلفاء راشدین کے دور میں کہ تمام، اور پھر عوام الناس براہ راست جو اپنے خلفاء سے، جو ان کے گورنرز ہیں وہاں پر جہاں پر ان سے ان کو اگر کوئی شکایات ہیں تو وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے اور ان سے کہتے کہ ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، اور پھر اس مسئلے کو سولو کرنے کے لیے مجلس شورا بٹھائی جاتی۔ تو یہ حج وہ موقع ہوا کرتا تھا کہ جب ہر ملک سے مسلمان اکٹھے ہوتے اور اپنی مزید ترقی کی طرف جو کوششیں ہیں، جو قدم ہیں وہ بڑھانے کے لیے، جو سٹیپس ہیں ان کے لیے مشاورت کی جاتی۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں حج کی یہ والی جو نفع ہے، یہ والی منافعات ہے، اس سے ہم لوگ دور ہی ہیں، اور وجہ ہماری اپنی ہے کہ قرآن سے، اسلام کے اسلوب سے ہم دور ہیں۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے نا کہ پہلے دور میں مسلمان جب اکٹھے ہوتے تھے کیا کرتے تھے، اور آج بس ہر کوئی حج کرنے گیا ہے، اپنی عبادت پرفارم کر کے واپس آ رہا ہے۔ بلا شبہ اس میں بھی اس کا نفع ہے، دنیاوی بھی دینی بھی، لیکن اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ہم اس نفع کو حاصل کرنے سے دور حاضر میں قاصر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مسلمانوں کو، ہوش عطا فرمائے، عقل و فہم عطا فرمائے، ادراک عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہاں پر ذکر ہوتا ہے، اچھا پھر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معلومات، ایام معلومات، گنے ہوئے دن۔ ان سے مراد مختلف اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد عشرہ ذو الحج ہے، یعنی پہلا جو عشرہ ہے یکم سے لے کر 10 تک کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، ان کا یہی قول ہے اور یہی مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین، یعنی حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے قول ہے کہ یہاں پر گنتی کے دنوں سے مراد ایام نحر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قول بھی حضرت عمر، ابن عمر کا بھی، یعنی مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی کہ اس سے مراد ایام عید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایام نحر والی روایت بھی ہم نے پڑھ لی اور عشرہ ذو الحجہ والی بھی پڑھ لی، ایام نحر والی بھی، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر پہلا عشرہ بھی لے لیں اور پھر 11، 12، 13 یہ ڈیٹس لے لیں تو ان سے مراد کیا ہے کہ الغرض یہ کہ جب تک وہاں پر رہیں، حرم میں موجود رہیں، حج کے پرپس سے وہاں موجود ہیں، ابھی واپس اپنے ممالک میں نہیں آئے، تو اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، دنیاوی معاملات میں نہ الجھیں، کیونکہ پہلے دور میں لوگ یوں ہی کرتے تھے کہ ہم
نے پڑھ رکھا ہے پیچھے سورہ انفال میں، سورہ اس میں ذکر ہے نا کہ ان کی جو عبادات ہیں وہ نہیں تھی، ان کے طواف نہیں تھے، مگر یہ کہ وہ طواف کرتے برہنہ ہو کر اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، تو یہ جاہلیت والی باتیں ان میں تھیں۔ اور پھر حج کے بعد وہ جو پرفارم کرتے اپنی طرف سے اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کے تحت، اس کے بعد بیٹھتے اور اپنے اپنے قبیلوں کی شان بیان کرتے، ان میں اشعار کہتے، اپنے قبائل کے سرداروں کے گن گاتے، تو کہا گیا کہ نہیں، یس کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، اللہ کا نام پڑھو، ٹھیک ہے، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ تم اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا اور تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ کو اور محتاج کو کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ذکر ہوا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اب یہاں پر اس سے میل کچیل اتارنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی احرام کی حالت میں پھر حجامت کرنے سے، خوشبو تیل لگانے سے، بلا ضرورت غسل کرنے کی سب کی ممانعت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ اگر کافی دیر تک، ظاہر سی بات ہے جب آپ احرام کی حالت میں آ گئے تو اس کے حدود و قیون کو آپ نے ہر حالت میں لاگو رکھنا ہوگا حج کو پرفارم کرنے کے دوران۔ پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ جب تم لوگ جانور ذبح کر چکو تو اب تم حجامت اپنی بنواؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو اور میل کچیل کو اپنی دور کرو۔ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے، حکم الہی یہ ہے کہ اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چھپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ کفار کی طرف سے جو حلال جانور تھے ان کو حرام قرار دے دیا جانا، یا جو ممنوعات ہیں ان کو اپنے لیے جائز سمجھنا، ان کی ڈیٹیل ہم سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو الا ما یتلی علیکم سے کیا معلوم ہوا کہ کفار نے بہت سے جانوروں کو اپنے من گھڑت قوانین کے تحت حرام قرار دے دیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ وغیرہ کا ذکر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کفار کے من گھڑت مسئلے ہیں۔ حرام وہی جانور ہے جن کا ذکر تفصیل سے گزر چکا پہلے، سورہ انعام میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ سب حلال ہیں، تم انہیں مزے سے کھا سکتے ہیں۔ یعنی جو حرام ہیں وہ قرآن میں بیان ہے، ان کے علاوہ جو حرام ہیں کچھ احادیث میں بھی مذکور ہیں، تو جو دین اسلام میں منع ہیں وہ منع ہیں، ان کے علاوہ تم تمام کھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو مشرکین نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے یہ تو سراسر نجاست اور غلاظت ہے، لہٰذا ان سے دور بھاگو اور ہر قسم کی جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد ذکر ہوا ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک کر لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہاں پر مثال دی گئی نا کہ دردناک ترین اور ہلاکت میں ڈالنے والی موت کیا ہے، کہ اس سے ہلاکت قطعی طور پر ثابت ہے نا کہ ایک شخص نامعلوم بلندی سے اور بے حد بلندی سے گرے نیچے، تو کیا اس کی ہلاکت پہ کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ وہ ہلاک میں بھی وہ نہ ہو سم تھنگ؟ نہیں نا، ہلاکت قطعی ہے نا۔ بالکل اسی طرح وہ شخص کے جس کو پھر وہ بلندی سے گر کر مرا، ہڈیاں چکنا چور ہوئیں، ٹھیک ہے، یعنی شخص ہے وہ آسمان سے گرتا ہے نیچے اور وہ زخمی اور ہڈیاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ایسی حالت میں اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کو پرندے اس کی لاش کو اچک کر لے جاتے ہیں یا ہوائیں اس کو کہیں دور پھینک دیتی ہیں، تو کیا ایسے شخص کی ہلاکت کے اوپر کسی کو کسی قسم کا خدشہ یا گمان ہوگا کہ ایسا شخص ہلاک ہونے سے قاصر ہے یا نہیں؟ یعنی ہلاکت قطعی ہے۔ بالکل اسی طرح شرک کرنے والے کی بھی ہلاکت قطعی ہے، کہ جیسے شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کی ہلاکت کی مثال کے ذریعے یہاں پر بات بیان کی گئی، کہ جس طرح سے ایک شخص آسمان سے گرے اس کی ہلاکت قطعی ہے، اس سے کوئی پرندے اچک کر لے جائیں، اس کو ہوائیں دور کہیں پھینک دیں، ایسا شخص قطعی طور پر ثابت شدہ ہلاکت میں ڈل گیا۔ بالکل اسی طرح مشرکین جو اللہ کا شرک ٹھہراتے ہیں وہ بھی ہلاکت کا شکار ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے بات یوں ہی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اب پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ
اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ اس آیت میں شاعر اللہ کی تعظیم کا ذکر بھی کیا گیا، یعنی گزشتہ ہم یہاں پر میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ زیادتی کر رہے ہیں دونوں طرف سے، کہ ہم جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کی تعظیم، اللہ کے اولیاء کی تعظیم، اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے تعظیم کا۔ شاعر اللہ سے مراد اب دیکھیں قرآن کریم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو بھی شاعر اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے، اور قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نشان کہہ کر قرآن میں یہاں پر قرآن میں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم علماء کی اگر ہم مزید قسم کی روایات دیکھتے ہیں تو اس سے مراد حضرت امام ابن جریر، ان کی بھی روایت کے مطابق شاعر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حق اور باطل کی شناخت دے دے ہمیں، ٹھیک ہے، برحق کون ہے اور باطل کون ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض یہ کہ قرآن کریم میں شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا، اس میں اب کون کون داخل ہو گئے؟ اس میں مدینہ کے گلی کوچے، مدینہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء کرام، ان کے آثار جہاں پر وہ مدفون ہیں۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی بھی تعظیم کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے قدم بھی جس پتھر پر لگ گئے، جس جگہ پر لگ گئے وہ بھی وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، وہاں نماز پڑھو کیونکہ رب نے حکم دیا، اس لیے نہیں کہ یہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ ہے، دیٹس وائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس مقام کو عزت اور اہمیت بخشی۔ بالکل اسی طرح سے حجر اسود کی بات کریں تو ہے پتھروں طرح ایک پتھر، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ اس کو بوسہ دے رہے تھے، اور حجر اسود کو مفہوم ہے اس کلام کا کہ میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، ہاں یہ کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، تو وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ تو ہے وہ پتھر، لیکن کس میں داخل ہو گیا؟ تعظیم والے پتھر میں، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے اور اللہ کے احکامات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے شرک وہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کی، ان شرک لظلم عظیم، شرک کی ممانعت ہے قرآن میں، کسی بھی طرح کی معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر قسم کے گناہ کو بخش سکتا ہوں، ہاں میں اس کو نہیں بخشوں گا جو میرا شریک ٹھہرائے۔ اب یہاں پر مراد اگر اولیاء اللہ کے آثار کی تعظیم ہے تو تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان مزارات کو جا کے دیکھنا، ان کی قبور کی زیارت کرنا، ہم دنیا میں ہر جگہ گھومنے کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، ہر عجائب گھر، عجائب خانہ، دنیا کے عجوبے تک، ایون ہر جگہ ہم شوق سے جائیں گے، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ابھی، تو جہاں اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء مدفن ہیں اس جگہ بھی جائیں، اس جگہ کی برکت میں کھڑے ہو کر دعا مانگے رب العالمین سے، وسیلہ بنا سکتے ہیں ان کو۔ تو زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اب گزشتہ آیات میں شرک کرنے سے منع کیا، پھر اگلی آیت میں فوراً ذکر ہوا، فرمایا گیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم ضرور کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے اس کو معیوب کن الفاظ سے نہ نوازا جائے کہ جو ان مزارات کی، ان انبیاء کے، ان اولیاء کے مدفن کی تعظیم کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت سے عوام الناس جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، جن تک اسلام کی تعلیمات کے وہ مکمل فالوور نہیں ہیں، وہ جاہلیت میں کچھ ہاتھ آگے ہو جاتے ہیں اور وہ مزارات کو، جائے قبور کو، وہ جو جگہ ہیں ان کو جائے سجود بنا دیتے ہیں، جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ خالصتاً شرک ہے، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور جاہلیت کا جو دانستاً کرے گا وہ شرک کرے گا، اور جو نہ جانتے ہوئے کر رہا ہے کہ شاید اس کے نزدیک یہ تعظیم ہے لیکن تعظیم نہیں ہے، وہ شرک ہے جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا سجدہ کسی اور کو، غیر اللہ کو کرنا خالصتاً شرک ہے۔ اب ایسے کو سمجھایا جائے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فتویٰ لگانا پہلے ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہم اپنی زبان کو یوز کرتے ہیں وہ کسی پر فتویٰ لگانے کے لیے پہلے یوز کرتے ہیں، پہلے استعمال کرتے ہیں، سمجھاتے بعد میں ہیں یا سمجھاتے ہیں ہی نہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر آپ کوئی وضو آپ کے سامنے غلط کر رہا ہے تو آپ کا تمہیں تو کرنا ہی نہیں آتا، میں اتنی عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں تم نے پڑھ لی اور وضو تمہیں آتا نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں وضو۔ وہ آپ کا وضو دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ کیسے کر رہا ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، میں جیسے کر رہا ہوں میرا اور اللہ کا معاملہ کہہ کے وہ نکلے گا یہاں سے۔ لیکن یہی بات اگر ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی
ایک چھوٹی سی حکایت ہے، وہ میں بیان کرتی چلوں۔ ایک واقعہ ہے کہ وہ بھی ایک بزرگوار تھے، وہ وضو کر رہے تھے تو وہ غلط کر رہے تھے، تو آپ دونوں شہزادے ان کے سامنے گر کہتے ہیں بزرگوں دیکھتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو بتا دیں اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو وہ دونوں وضو کرتے ہیں، تو وہ بزرگوار سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا کہ میری غلطی کہاں پر ہے، آپ شہزادے ٹھیک وضو کر۔ طریقہ سمجھانے کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بتانے کا۔ تو جو شخص ایسا کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھائیں کہ کہاں تک تمہاری تعظیم ہے اور کہاں سے آگے تم شرک کی طرف جا رہے ہو، جو ممنوعات ہیں، جو نہ آقا کی سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کی، نہ اللہ کا حکم ہے، تم وہاں تک جا رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو۔ یہ بات سمجھائی جائے، پھر جو نہ مانے تو لکم دینکم ولی دین۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنے سارے صحابہ تھے، لاکھوں صحابہ تھے، لیکن فتویٰ دینے کی اجازت صرف 4 کو تھی، اور ہمارے ہاں نہ علم نہ عمل، اور فتویٰ ہر کوئی دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، دلوں کی پرہیزگاری ہے کہ شعائر اللہ کا احترام کیا جائے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلھا الی البیت العتیق، بیت عتیق جو ہے وہ خانہ کعبہ کا پرانا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایز ایم سی کیوز بھی بہت جگہ آتا ہے اور ہم اس سے انفیملیئر ہوتے ہیں، تو یہ معلومات۔ بیت العتیق، عتیق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آزاد، آزاد گھر، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد قابل تعظیم گھر بھی ہے، ٹھیک ہے، قابل عزت گھر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مناسک حج کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔